8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड, मैं हूं मुर्तज़ा डार। जैसा कि आपने सुना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कौम से खिताब, और इंतहाई अहम खिताब, इंतहाई अहम वक्त पर उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने ज़िक्र ये किया, दो बड़ी अहम चीज़ें थी जो काबिल गौर थी। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो कमिंग संडे है उस दिन अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग की नवीद उन्होंने सुनाई, और साथ ही साथ इससे कबल इस सारी सूरत हाल का जो उन्होंने जायचा खींचा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुल्क को दरपेश बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे बैरूनी चैलेंजेस हैं, जिनको अंदरूनी मामलात से जो है वो नत्थी किस तरह किया जा रहा है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज में बताया कि जो हमें ख़त मौसूल हुआ उसमें अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र था, और तब जिक्र किया गया या तब मौसूल हुआ लेटर जब इसका जो है वो कहीं पे शोर ही नहीं था या जिसकी कहीं कोई बाज़गश्त नहीं थी। और उन्होंने कहा कि अगर ये नाकाम हो जाएगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को जो है वो बड़े सख्त किस्म के बर्दाश्त करना होगा। उनको मसला पाकिस्तान की हुकूमत या यहाँ पर रहने वालों से नहीं, उनको मसला इमरान खान से है, और मुझे वो यहाँ पर जो है वो किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप ये तय कर लीजिए, या जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये तय कर लीजिए कि उन्होंने इमरान खान को रखना है या उन्होंने नहीं रखना, क्योंकि जो संडे का दिन है वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान का फ़ैसला होना है, जिस दिन पाकिस्तान की सलामती का फ़ैसला होना है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारे से जुड़े दुनिया के अंदर जितने भी हमारे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने वाले, पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले, पाकिस्तान का बेटर इमेज पोर्ट्रे करने वाले लोग हैं, ये उनका है जिन्होंने ये तय करना है कि ये इमेज यूँ ही जाना चाहिए या ये इमेज ऐसा जाना चाहिए, इस किसी ऐसी रियासत या किसी ऐसे मुल्क का जाना चाहिए जो सबॉर्डिनेट मुल्क के तौर पे जो है या हुक्मरानों के तौर पे अपने फ़राइज़ कई सालों से सर अंजाम देता है, जिस तरह उन्होंने माजी का भी जिक्र किया। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम जानने की ये कोशिश करेंगे, आज के प्रोग्राम के मौजू या जो डिस्कशन है मैं चाहता हूँ उनको दो पैराए में करें। एक तो हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे पास जो एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रहे हैं, जो हमें जिस किस्म का उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, फिर किसी और मुल्क की जानिब इशारा किया, ये किस हद तक सीरियस हैं, किस हद तक हीनियस हैं। क्या सिफारती मामलात इसी तरह डील किए जाते हैं या नहीं डील किए जाते? कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठा है, फेक है लेटर, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत सेंसिटिव है मामला। एक तो ये मौजू बहस लाएंगे, और दूसरा ये कि अदम एतमाद की जो तहरीक इटसेल्फ है उसमें कितनी जान है और वो किस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो ये सेटअप हटा के नया सेटअप आएगा और वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा और लोगों को रिलीफ दे पाएगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब। वेलकम टू द शो चीमा साहब। चीमा साहब के साथ हमें जॉइन वाशिंगटन से फैज़ रहमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया फैज़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा फैज़ साहब। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए, चूँकि आप वाशिंगटन में मुकीम है और कई सालों से हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जो ओवल ऑफिस की पॉलिटिक्स है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं और इस हवाले से अपने तबसरा एनालिसिस भी दे रहे हैं। कितना सीरियस है पाकिस्तान के लिए थ्रेट, और ये बताइए कि इसकी क्या लेजिटिमेसी है? जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसमें क्या सही है, क्या गलत है? आपका क्या एनालिसिस है सर? आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, और इस वक्त हमारे सामने चीमा साहब हैं। चीमा साहब ज़ाहिर है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक फुल डिस्क्लोजर के तौर पर मैं किसी पार्टी को या किसी मखसूस आइडियालॉजी को इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ पाकिस्तानी की हैसियत से, और वही कुछ कहूँगा जो मैंने यहाँ देख रहा हूँ और जो मेरी समझ के मुताबिक जो एक चीज़ें इस वक्त हो रही हैं वो मैं अपने आप के नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। ये जो अब सिवाय जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं वज़ीर आज़म के,
ان کے علاوہ اب تو اس بات پہ کنسنسس موجود ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اسٹرام ان اے ٹی کپ، ایک ایسی معمول کی بات کو ایک بہت بڑا ایک طوفان بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جس میں کوئی بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آتی. اور خود ایون اگر آپ جو NSC کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی آپ بھی دیکھیں تو جو کمیونیکے ایشو ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے بہت ہی ذمہ دار ترین لوگ، خواتین اور حضرات، غالباً ایک خاتون تھیں اور پھر حضرات، ان سب کا ایک کنسنسس ہے کہ اٹ واز ناٹ اور اٹس ناٹ اے کنسپریسی. یعنی اس پورے کمیونیکے میں کہیں کنسپریسی کا ذکر نہیں کیا گیا. البتہ ان ڈپلومیٹک اور ہارش کا لفظ بھی نہیں سنا، لیکن یہ کہ ایک ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جو ان ڈپلومیٹک ہے. تو اس کی کئی جہتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی ٹائمنگ اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے جس طرح سے اس کو استعمال کیا ہے تاکہ ایک کم از کم قوم کو یہ بتایا جائے کہ ان کے خلاف کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اور میری ظاہر ہے کچھ لوگوں سے یہاں بات بھی ہوئی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی چیزیں شیئر ہوئی ہیں ڈیپ بیک گراؤنڈ پر، تو اس پہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی باقاعدہ ایک تھریٹ کے طور پر لکھا گیا ہو. اگر اس سے زیادہ تھریٹ آپ بھی دیکھیے کہ اس وقت جو ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی انہوں نے دہلی میں بیٹھ کر یہ باقاعدہ پبلکلی یہ کہا وہاں سب کے سامنے کہ جس وقت جو بھارت کا جو سے اس کو بھارت کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے، جو کہ وہ وہاں بھارت میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے پبلکلی. پاکستان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اور جو ایمبیسڈر جن کا ظاہر ہے کہ اب تو بالکل کھل کے خود پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا، پہلے کہا کہ امریکہ اور پھر کہا نہیں کوئی دوسرا ملک. تو اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں گیپ ہے کہ آپ ایک طرف تو امریکہ کا نام لیتے ہیں اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں نہیں کوئی دوسرا ملک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نہیں کوئی اور ملک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ ہے. ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایمبیسڈر اسد مجید خان صاحب سے ہی بات ہوئی، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جنہوں نے یہ ان سے بات کی تھی. اچھا اب دیکھیے یہ بات ظاہر ہے کہ سب آفیشیل نہیں ہے، لیکن یہ بات جو سب کو معلوم ہے. لیکن جو یہ بہت سی باتیں، الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جب اورل ڈسکشن ہوتی ہے، یعنی زبانی لکھ کے نہیں کہا جاتا کچھ، جب زبانی ہوتی ہے تو اس میں جو باتیں کرتے ہیں لوگ ان کی اپنی شخصیت کا بھی ایک بڑا دخل ہوتا ہے. تو اس وقت جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جو غالباً ان کا لاسٹ نیم لو ہے، سیکرٹری آف لو، چائنیز نژاد ہیں، ایک بہت ہی ایک سینئر کریئر ڈپلومیٹ ہیں امریکن. اور انہوں نے کس الفاظ میں کہا، کیا نہیں کہا، ظاہر ہے ہمارے ایمبیسڈر نے اس کو اپنی زبان میں ایک پیرافریز کرتے ہوئے وہاں پر ایک اپنی ڈیوٹی کے طور پر، ایک نارمل معاملے کے طور پر اپنے آفس سے شیئر کیا. بہت بڑا سوال ہے جو کہ ظاہر ہے ہر کوئی اس وقت کر رہا ہے کہ اگر 7 مارچ کو وہ لکھا گیا تو آپ نے 27 مارچ تک کیوں اس کا انتظار کیا، اور پھر وہ کیوں آپ نے وہ لیٹر، اور وہ جو کہ ظاہر ایک لیٹر نہیں ہے. میں فیصل صاحب اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. میں نے آپ سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پوچھنی ہے. یہ تو مندرجات کے اوپر ابھی ہم نہیں گئے، میں چاہتا ہوں کہ مندرجات پہ بھی جائیں اور اس سے جڑی جو باقی چیزیں اس پہ بھی جائیں. آپ میرے ساتھ رہیں. میں چاہتا ہوں باقی مہمانوں سے بھی اوپینین لے لوں. شیخ روہیل اصغر صاحب میں پروگرام میں جوائن پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں. شیخ صاحب میں نے آپ سے 2-3 بڑی اہم چیزیں پوچھنی ہیں، لیکن اس سے قبل چیمہ صاحب موجود ہیں. چیمہ صاحب سے بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں. چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن تو چلے ہم مانتے ہیں جو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا عنصر دیں گے جو ان کو فائدہ حاصل ہو، جس سے یا وہ کہیں گے جی یہ، یا بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا جھوٹا ہے، فیک ہے، لیٹر ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو اس وقت چیز بہت زیادہ موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 7 تاریخ کو یہ لیٹر ملا تو آپ نے اس کو اس دن تک کے لیے ہولڈ کر کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی دیں گے ہمارے ویورز کو آپ چیمہ صاحب؟ تو بات کر رہے تھے کہ آپ کہہ لیں یہ جو ایک وربل ڈسکشن تھی اور اس کو آپ کہہ لیں یو کین سے کہ اس سے زیادہ ہارش باتیں ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو ہارش باتیں ہوتی ہیں کہ جو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، سزا ملے گی، اس طرح کی بات اور ہے. یہ جو اسپیسیفک کرنا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس
یہ بالکل ہی سادہ بات نہیں ہے. یہ آپ اتنا سادہ پاکستانیوں کو, آپ اگر واشنگٹن میں بیٹھے ہیں تو آپ پاکستانیوں کو اتنا سادہ نہ سمجھیں کہ جی یہ جو غصے میں کسی بندے کا بات کر جانا یا کوئی ہارش لینگویج ہو جانا, ان ڈپلومیٹک ہو جانا, وہ بالکل اور بات ہے. اور ایک بالکل اسپیسیفک, آپ پہلے پارلیمانی انداز میں بات کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے اور پھر لے بھی آتے ہیں. تو اس میں کوئی بول پن نہیں ہے, اس میں کوئی اینگر نہیں ہے, اس میں کوئی یو کین سے کہ ان ڈپلومیٹک نہیں ہے. بالکل سوچ سمجھی بات ہے اور اس کے مطابق ہی ایکٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی. اور دوسرے اس میں ساتھ ہی اگر دیکھیں تو چونکہ میں بھی پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اس میں میڈیا میں, تو یو کین سے کہ اس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے تقریباً روزانہ ہی 2-3 ٹاک شو میں ٹاکرا ہو جاتا ہے. تو وہاں وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی والوں سے وہ بڑی ایک بات کرتے تھے جی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس اتنی بری ہے کہ اپنے بوجھ سے گرجے گی, ہم نے اس کے کچھ نہیں کرنا. اور اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لے آتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن لے آتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اور پھر اس دن لے آتے ہیں جس دن وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے, آفیشیل ایک ڈاکومنٹ آتا ہے, اسے 2 دن بعد یا 1 دن بعد لے آتے ہیں. تو یہ بالکل سادہ معاملہ نہیں ہے. پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جی نیو دہلی میں انہوں نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا, اس طرح کی باتیں آپ کہہ لیں کہ یو کین سے کہ امریکہ بڑی طاقت ہے, اس طرح کی آپ بات آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں کہیں انہیں لوکل سہولت کار نہیں ملتے وہاں افیکٹو نہیں ہوتے. یہاں پہ بات امریکن نے کیا کہا وہ اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں لوکل سہولت کار ان کو باقاعدہ جیسے کہتے ہیں ایک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا سہولت کاری کر رہے ہیں, یا ایک ایسا ملک جس کا ایجنڈا یا جس کے مفادات ہمارے مفادات کے اگینسٹ ہیں, ایک کنفلکٹ پایا جاتا ہے, اس کے مفادات کو یا اس کی ڈائریکشن کو ٹو کر رہے ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو جمہوریت کے ثمرات دینے تھے, اس ملک کو لے کے چلنا تھا, اس ملک کے عوام کی قسمت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ لوگ یہاں کٹھے ہو کے, تو ایسا دیکھیں دنیا میں ریجنل ٹریڈ 70% ہے. دنیا میں ریجنل آپ کہہ لیں کہ ریلیشن شپس ہیں لوگوں کے, رشیا, چائنا, افغانستان, ایران, ترکی, یہ ہمارے دوست ہیں, ساتھ ہیں. انڈیا کے ساتھ انفارچونیٹلی کرائسس ہے مستقل ہمارا ریلیشن شپ کا. تو یہاں پہ ہم نے ٹریڈ تو کرنی ہے, یہاں پہ ہم نے تعلقات بنانے ہیں, یہیں پہ ہم نے رکھنے ہیں, باہر بھی رکھنے ہیں, ہمارے یورپ کے ساتھ بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. اور ہم نے بڑی دیر کوشش کی کہ آپ کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہو جائیں, لیکن آپ نے ہمیں دیکھا انڈیا کی آنکھ سے, ہمیں ڈیل کیا انڈیا کی آنکھ سے, اور الٹیمیٹلی چھوٹے سے پارٹنر اور ڈو مور کرتے کرتے ہم نے کہا کہ یار ان سے ان تلوں میں کچھ نہیں رہا. تو آپ اسٹریٹجک الائنس کسی اور کے ساتھ کریں, ان کا اسٹریٹجک الائنس کسی اور کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ صرف دوستی رکھیں. ٹھیک ہے, امن کے دوست ہیں, امن کے پارٹنر ہیں, ہم آپ کی گن نہیں ہے, ہم آپ کے ہاتھ کی چھڑی نہیں ہے, ہم آپ کے کرائے کے سپاہی نہیں ہیں, پہلے بنے رہے. سو آج بھی جو لوگ اس واقعی جو پرانی ایک تھی ایک خارجہ پالیسی اس پہ جانا چاہ رہے ہیں, ایک آپ پہلے بے دام غلام بنے ہوئے ہیں, بغیر تنخواہ کے ان کے سپاہی بنے ہوئے ہیں, اپنے لوگوں کو شہید کرواتے ہیں, اپنے اکانومی کا لاس کرتے ہیں, اپنے اوپر ڈرون اٹیک کراتے ہیں, پھر کرتے کچھ نہیں ہے. سو اس سے ہم باہر نکلنا چاہیے. اس قوم کے ساتھ وعدے یہ کر کے آئے تھے ہم. تو آپ اتنے بول پن سے اس قوم کو مس گائڈ نہ کریں. آپ کا نام مسلم لیگ نون ہے, آپ کا نام پیپلز پارٹی ہے, آپ کا نام کوئی صحافی ہے, آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کچھ اور ہیں. بھائی ہم اتنے بولے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, بات ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے ساتھ رہے گا. شیخ روہیل اسکر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں. سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ شیخ روہیل اسکر صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر مجھے؟ میں سنتا رہا ہوں, بیتوکی باتیں سنتا رہا ہوں. شیخ روہیل اسکر صاحب میرا سر آپ سے ٹو دا پوائنٹ سوال ہے, اور جس طرح آپ ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں وہی جواب دیجیے. میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا لیجٹمیٹ لیٹر جس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے, جو آج نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر پیش کیا گیا, جس میں تمام عسکری قیادت کی لیڈرشپ موجود تھی, تمام پاکستان کے ٹاپ ناچ وہاں پہ جنہوں نے ڈیسیژنز لینے وہ موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہاں پر مینشن ہونا اور یہ ہو جانا محض صرف ایک اتفاق ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ اب یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی جھوٹا لیٹر دے رہے ہیں ساروں کو؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. جی مجھے یہ بتا دیجیے کہ لکھا کس کا, رائٹر کون ہے اس کا؟ رائٹر تو ڈیفینیٹلی ایمبیسڈر صاحب ہے نا جس کا ذکر کریں, اسد صاحب. آپ اسے جو مرضی لگوا لیں. آپ بات اس کا نہیں چلتی, کوئی بے وقوف لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, سب جانتے ہیں. آپ اسے جو مرضی لگوا لیجیے. اور یہاں پہ لوگ اپنی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے, پوسٹنگ لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور یہ کون سی بڑی چمبے کی بات ہے, اسے لکھ دیا.
खत लिख दिया और उसमें ये सारा कुछ तय कर दिया। आज तक ऐसा कभी हुआ है? तारीख में ऐसा नहीं हुआ। क्या अमेरिकन ने या यूरोपियन यूनियन ने ये कहा था कि आप यहाँ पे महंगाई कर दे, लोगों को बेरोजगार कर दे, सत्यानाश कर दे मैशत का? क्या मैं 4 दिन पहले, आप जिस अमेरिका को आज गालियां निकाल रहे हैं, जिसको आप बुरा भला कह रहे हैं, 4 दिन पहले आप इंतजार कर रहे थे उनके टेलीफोन का, मरे जा रहे थे, टेलीफोन नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद आपने देखा कि पिछले दिनों में आपने IMF को कौन कंट्रोल करता है? क्या करते रहे आप उनके साथ जाके आगे लेट गए, आप उनके क्या तरले मिनटे कर करके आपने उनके अपनी किस्त ली है? बातें करते हैं आप, बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसी करते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। वो कहते हैं आप इसको इस तरह देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर नहीं है, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है जिसको इस तरह की तंबीह की जा रही है, उसके खिलाफ एक साजिश है जो हो रही है, इसको इस तरह देखना चाहिए, उनका कहना ये है। बेतुकी बातें, मुझे कोई एक लॉजिक उसमें दे दीजिए। किसने उससे बात की है? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने उससे बात की है मैसेज से? क्या उससे CIA के डायरेक्टर ने बात की है उससे? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उससे बात की है उससे? क्या सिक्योरिटी एडवाइजर ने उससे बात की है? स्टेट जाहिर है वहाँ पे एक जिम्मेदार शख्स है जो बात कर रहा है इस हवाले से। नहीं की, उसने भी नहीं की। ये जनरली जो कोट कर रहा है वो तो ये कोट कर रहा है कि जनरली किसी बंदे ने उससे ये बातें की हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे, आप कमाल करते हैं आप। ये उस बंदे को, एम्बेसडर को बुला के अगर वो फॉरेन मिनिस्ट्री में ये बात करते हैं कि खाने पे ये बातें करते हैं, मतलब क्या बातें करते हैं आप लोग? क्या लोगों को इस तरह समझते हैं आप? अच्छा सर, मेरी सुनिए पॉइंट वाइज चलते हैं। मुझे एक और चीज़ बताएं, अब उसके सारे जो मंदरजात हैं वो सबके सामने नहीं रखे गए क्योंकि वो नेशनल सीक्रेट है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ प्रूव हो जाती है, मुमकिन है उनके पास कोई ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंसेस हो, अगर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, देन वेयर वुड यू गाइस स्टैंड? बिसाइड दैट जो भी हो, एक स्टेट सीक्रेट, जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अपना ओथ लेता है, जरा उसके मंदरजात पढ़ लीजिए जरा। अब ये कमाल करते हैं, अब इनको ये नजर आ गया कि ये आ गया। ये आज का वाकया नहीं है, इसके खिलाफ देखें ना, आप अपने रवैये को तो देखें। आज आपके रवैये इस किस्म के हैं। ये यकायकी आपको 27 को याद आ गया कि ये एक खत आया हुआ है जनाब, इसको भी आप पेश करते और लहराना शुरू कर दिया याद। और आज फिर आप अपनी खिफत मटा रहे हैं ये कह के कि जनाब, या तो पहले तो आपने ये कहा जी यूरोपियन यूनियन ने आपको थ्रेट कर दिया, फिर एकदम ख्याल है कि नहीं वो यूरोपियन यूनियन नहीं है, ये तो अमेरिकन है। और अमेरिकन कौन? अमेरिकन एम्बेसडर जो पिछले दिनों एम्बेसडर था, जो अब वहां से शिफ्ट हो गया, उसको भी वहां से निकाल दिया, वो चला आया वहां से। और ये उसको वहां से पोस्ट आउट करने का मकसद ये था, अगर वो वहां पे होता तो अमेरिकन डेफिनेटली उससे पूछे कि तुमने ये मंदरजात जो लिख के भेजे हैं पाकिस्तान हमारा हवाला देके, तो तुमने कितने लिखे? और डिप्लोमेटिक कौन के खिलाफ था वो चीज। और अब ये देखें कमाल ये है कि वो खत आया फॉरेन ऑफिस में और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब ने मैनिपुलेट किया। आखिरी सवाल सर आपसे, बड़ा ज़रूरी और बड़ा ऑनेस्ट आंसर चाहिए जैसे आप पहले दे रहे हैं। ये बताएं कि इमरान खान चले जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और बाइडेन का फ़ोन आ जाता है और मामला बड़े ज़बरदस्त चलने लग जाते हैं अमेरिका के साथ, फिर हम क्या कहेंगे इस बारे में? लोग क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात ये है, ये देखिए, अब अव्वल तो चलिए मैं आपको बात, ये ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए उसका, पूरी दुनिया से लोगों को फोन आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक कर दूं कि आप ये देखिएगा कि अल्लाह करे, खुदामंद करीम वो वक्त लाए कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने, आप अपनी आंखों से देखेंगे बदलते हालात को, आप अपनी आंखों से देखेंगे। और फिर तो नैरेटिव ये स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जी मसला इमरान खान से था, कोई राब्ता नहीं हुआ इतना अरसा, शहबाज शरीफ आए तो फौरन राब्ते शुरू हो गए अमेरिका के। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं, अमेरिकन का भी मसला इमरान खान से है, यूरोपियन यूनियन का भी मसला इमरान खान से है, सऊदी अरब का भी मसला इमरान खान से है, तुर्की का मसला भी इमरान खान से है, चाइना का मसला भी इमरान खान के साथ, दुनिया का मसला इमरान खान के साथ। इमरान खान में क्या है? अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख रोहेल असगर साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अली बदर साहब, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो साहब के। वेलकम टू द शो अली साहब कैन यू हियर? जी अली बदर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अली बदर साहब से राब्ता हम दोबारा जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करें। मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। फैज़ रहमान साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट ज्वाइन किए हुए हैं हमें वाशिंगटन से। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। अली बदर साहब, सर आपके आने से पहले हम डिबेट कर रहे थे जो मंदरजात मुमकिन तौर पर हो सकते हैं उस ख़त के जिसका जिक्र आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर किया। इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल गौर है या मौजूए बहस है वो ये है कि एक ऐसा ख़त जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र इसके आने से पहले था और ये था कि इसकी नाकामी की सूरत में पाकिस्तान को खिफ़त का सामना, परेशानी का सामना होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर या उनकी जमात आपको उनका आला कार फैसिलिटेटर कह रही है तो आप प्रूव कीजिए किस तरह वो गलत कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो ख़त है ये ख़त एक नॉन इशू है जिसको इशू बना दिया गया है। अगर आप खान साहब की हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले 3-3.5 साल में, ही हैव ऑलवेज टेकन अ यू टर्न एंड नॉन इश्यूज को इशू बनाया है और जितनी उन्होंने बात की है उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद थी और हमेशा जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि खान साहब हर टाइम पे जिस टाइम पे तोपों का रुख खान साहब के तरफ हुआ वो और उनकी कैबिनेट मेंबर्स उन्होंने हमेशा एक शोशा छोड़ा है। खान साहब इज ऑलवेज वेरी गुड इन मेकिंग अप थिंग्स एंड कमिंग अप विद न्यू स्टोरीज। सो खान साहब लास्ट मिनट पे कोई चीज नहीं थी, कोई चॉइस नहीं थी। ये तो अब उस खत में लिखा हुआ है, इतने बड़े फोरम के ऊपर वो खत प्रेजेंट हुआ है, हम उसकी लेजिटिमेसी पे तो शक ही नहीं कर रहे। हम तो आगे डिबेट में सारे जा चुके हैं कि ये जो मंदरजात में चीज़ें लिखी हैं इसका जिक्र पहले उसके अंदर क्यों था, उस पर थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें। अब चीज ये है, देखिए उसके अंदर खत के अंदर नो कॉन्फिडेंस का जिक्र क्यों था। देखिए व्हेन खान साहब इज मेकिंग अप स्टोरीज ही कैन कम अप विद एनी स्टोरी। सर वो तो लिखा है ना, उन्होंने अपने आप को नो कॉन्फिडेंस से बचाना था तो उसके अंदर मतन के अंदर इस खत के अंदर भी सारी चीजें खास मुल्क की आला क़यादत बैठी है। सर अब उसमें फेक लेटर तो नहीं सामने आ सकता और उसके ऊपर मुल्क का फैसला तो नहीं हो सकता, अमेरिका पे इल्ज़ाम तो नहीं लग सकता। हम उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज ही नहीं कर रहे। यार मुझे एक चीज बताए ना, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेजिटिमेसी तो तब आप बनती है कि जब किसी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट ने वो लिखा हो, किसी मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने लिखा हो, किसी मुल्क के आर्मी चीफ ने लिखा हो, तो फिर वहां पे क्वेश्चन आता है। ये खान साहब ने कहा है कि ये उनको किसी मुल्क का कोई बंदा मिला, कोई डिप्लोमेट या somebody who was just talking in general with one of the diplomats of the Pakistani embassy or while talking to each other, so minutes of the meeting के अंदर ये चीज हुई कि उसने कहा कि ऐसा हो सकता है। पैगाम रसानी तो सर किसी तरह भी हो सकती है बदर साहब, उसमें तो कोई शक नहीं हो सकता, किसी भी तरह पैगाम जा सकते हैं कहीं पे भी। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अगर हेड ऑफ द स्टेट ही लिखे तो वो लेजिटिमेट होगा, अगर आपका अपना बंदा लिखे तो इलीगल होगा या लेजिटिमेट नहीं होगा। मुझे एक चीज आप बताएं कि खान साहब तो क्वेश्चन करते हैं इस चीज के ऊपर तब करें कि जब कोई अमेरिका से लोग आके या इंडिया से आके पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन करें। भाई आपकी अपनी एलाई सारे छोड़ के जाके एक लीगल और कानूनी और आईनी इकदाम कर रहे हैं, आप उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कैसे किस चीज से। खान साहब हमेशा चीजों से भागे बिकॉज ही इज अ नॉन परफॉर्मर, ही डजंट हैव अ कॉम्पिटेंसी नॉर कैपेबिलिटी टू परफॉर्म इन द पब्लिक। उन्होंने आज तक किसी चीज को परफॉर्म नहीं किया, सियासत को तबाह किया, उन्होंने मीशत को तबाह किया, खारजा पॉलिसी को तबाह किया। अब आप देखें कि मुल्क के अंदर महंगाई से अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, यू हैव टू कम अप विद डिफरेंट स्टोरीज। सो दैट्स व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। आप उठा के हिस्ट्री देखें, वी आर मेकिंग अ नॉन इशू अ इशू and we are wasting the time of important people of Pakistan and making the fun of Pakistani nation and Pakistani government. State of Pakistan is in crisis और खान साहब is taking advantage of that crisis कि उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहे, हम डिबेट अभी कंटिन्यू करते हैं। फैज साहब, सर 2-3 चीज़ें सिर्फ मैंने आपसे आपके सामने रखनी है और मैं चाहता हूँ आप उस पर ज़रा एनालाइज़ कीजिए। एक तो ये कि जब ऐसा लेटर लिखा गया है उसका लेजिटिमेट होना आपके नज़दीक कैसा है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरी ये कि उस लेटर में इस सारी एक्टिविटी से कबल नो
کانفیڈنس کا جو ووٹ ہونا ہے اس کا ذکر ہے اور اس کے فیل یا ناکام ہونے کی صورت میں ایکشن لینے کا بھی ذکر ہے. سر اتنے کو انسیڈنٹس کس طرح ہو سکتے ہیں اور اس کو پھر کیوں سیریس نہ لیا جائے؟ فیصل جی مرتضیٰ بہت بہت شکریہ. آواز آ رہی مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 پلیز کنٹینیو کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ہم تھوڑی سی زیادہ تصحیح کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اے لیٹر, it's an official cable by the Embassy of Pakistan, presumably in Washington, to the Foreign Office. تو یہ ایک کیبل تھا جو کہ انٹرنل کمیونیکیشن ہوتا ہے آپس میں ڈپلومیٹس کے درمیان اور اپنے آفیشلز کے درمیان, اور اٹ واز آف کورس سینٹ ٹو دی فارن آفس. یہ ایک طے کر رکھ لیں کہ یہ اٹ واز ناٹ اے لیٹر written by anybody out of this framework. number 1. number 2 یہ کہ اس لیٹر میں جو بار بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کا اس میں ذکر تھا, تو دیکھیے نو کانفیڈنس موشن کا ذکر ریکویزیشن آف کورس جو سبمٹ ہوئی ہے وہ یقیناً اس لیٹر کے بعد ہوئی ہے, لیکن اس سے جو پہلے جو پوری ایک موومنٹ ہے اس کے پیچھے, اگین میں ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ بات کر رہا ہوں, یہ تو موومنٹ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی اور سب لوگ پوری ان کی جو کیمپین ہے اپوزیشن کی ان کے خلاف وہ ریکارڈ پہ ہے کہ اس میں بارہا نو کانفیڈنس موشن کا ذکر آیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو آپ کا ایک جو سوال تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کال آئے گی نہیں آئے گی, اور پھر اس کے بعد جو آپ لیجیٹمیسی کا ذکر کیا ہے, تو ایک کیبل کو لیجیٹمیٹ اور انلیجیٹمیٹ تو نہیں کہا جا سکتا. ظاہر ہے کہ اس کو کیونکہ اب شور پرائم منسٹر نے اتنا مچایا ایک کھلے جلسے میں, تو اس بہت اچھا یہ ہوا کہ ہم سب کا یہی اصرار تھا کہ اس کو باقاعدہ اگر یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے تو اس کو ایک جو آپ کا فورم موجود ہے اس میں پیش کیا جائے. دیر آئے درست آئے ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن آپ یہ غور کیجئے مرتضیٰ, اور میں آپ کے ناظرین کو بھی دعوت دیتا ہوں اس میں غور کریں کہ دیکھیے اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے 70% 9 جماعتیں ہیں اس وقت جو ان کے خلاف ہیں, وہ پاکستان کے مور دین 70% الیکٹوریٹ کو یا ووٹرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. مور دین 70%, آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے اس وقت اپوزیشن اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور اگر جو ثابت شدہ منحرف اراکین ہیں 22 پی ٹی آئی کے, ان کو اگر ملا لیں تو یہ نمبر 80% تک پہنچ جاتا ہے. یعنی 80% آف پاکستانی ووٹرز آر اگینسٹ دا پرائم منسٹر رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. اچھا پھر کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو این ایس سی کی جو ایجنسی جو میٹنگ ہوئی ہے کانفرنس بڑی امپورٹنٹ 37th, اس میں آپ کی ٹاپ ملٹری براس وہاں موجود تھی. اگر واقعتاً ایسا کوئی بہت بڑا واقعہ تھا, نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہوتا, اور تو آپ کے خیال میں بقول پرائم منسٹر یہ پوری ٹاپ ملٹری براس کیا نیوٹرل رہتی؟ یہ اس وقت بیٹھے رہتے آرام سے, اور کیا صرف اعلامیہ جو آیا ہے کمیونیکے وہ صرف اس بات پر ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر ایک باقاعدہ ایک پروٹیسٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ لینگویج ان ڈپلومیٹک تھی. ایون وہاں پر اس امپورٹنٹ میٹنگ میں بھی میں اس کو پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں, کوئی کنسپریسی کا ذکر نہیں کیا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ تختہ الٹا جا رہا ہے. تو اس میں جو پرائم منسٹر کی جو باتوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹربلنگ ہیں عام مبصرین کے لیے, کہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آخر اچھا دیکھیے کہ فارن پالیسی کی جو آپ نے بات کی کال کی, اس میں کوئی راز نہیں ہے یہ بات کہ پرائم منسٹر عمران خان کو واشنگٹن کے ڈپلومیٹک سرکلز میں بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ ناپسند کیا جاتا ہے, کچھ حلقے پسند بھی کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا, اور اس کی واضح آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ کال نہیں گئی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے اور ناظرین کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو بہت ڈیپ رابطے ہیں ان میں کوئی بھی تعطل نہیں آیا کسی طرح کا بھی. ملٹری ٹو ملٹری جو تعاون وہ رہا. آپ کو دیکھیے کووڈ-19 پر آپ کو پاکستان کو سب سے زیادہ ویکسینز ڈونیٹ کی گئیں, آپ کو آئی ایم ایف پر سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی معاملہ جو آپ دیکھیے فتح کا معاملے میں امریکہ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں وائٹ میں آ جانا چاہیے, لیکن ایون گرے میں اسٹے رہنا اور اس سے آگے نہ معاملات خراب ہونا, اس میں بھی ایک امریکہ ایز اے سپر پاور فل ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاملات خراب ہیں پرائم منسٹر کے لیے, لیکن سازش کہہ کے اس کو پوری قوم کو اس طرح سے کر دینا, میں نہیں سمجھتا
کہ پرائم منسٹر کی آج کی تقریر کوئی ضروری تقریر تھی. اگر وہ نہ بھی کرتے تو نہ ان کا کچھ بگڑتا نہ قوم کا کچھ بگڑتا. اچھا ٹھیک ہے, اس تقریر کے حوالے سے میں نے چیمہ صاحب سے بڑی ضروری چیز پوچھنی ہے. چیمہ صاحب, اس تقریر کے بعد ایک ڈیبیٹ جو فوری طور پہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی ہو رہی تھی, بڑے ہمارے سینئر تجزیہ کار مبصرین بھی کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں آپ اس حوالے سے ذرا اپنا کھل کے اور آنیسٹ اوپینین دیجیے. اگر اس کو وزیر اعظم کی اگلے الیکشن کی پہلی کیمپین کا پہلا جو ہے وہ خطاب کہا جائے, یا ان کو اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھ کے پہلا کیمپیننگ اسٹریٹجی یا موو کہی جائے, تو یہ غلط کہیں گے آپ یا یہ صحیح کہیں گے کہ نہیں جی ایسا ہی ہے؟ نہیں, آپ اسے نہ کہیں. بیسیکلی دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم بنے ہوئے تو 3.5 سال ہو گئے ان کو. وہ جب 96 میں آئے تو 96 سے لے کے آنورڈ ان کا سٹانس ایک ہی ہے. وہ سٹانس جو ہے پھر جب یو کین سے کہ ہمارے ہمسائے میں جنگ شروع ہوئی ہے طالبان کی, اور ہمارے ہاں اس کی آپ کہہ لیں انٹرویژن شروع ہوئی, تو جب یہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی پارٹی بڑی چھوٹی پارٹی تھی, بڑے غیر سنجیدہ سے یا بڑے پہلے کے بڑے نمایاں لوگ نہیں تھے ان کی پارٹی میں. لیکن اس وقت چونکہ وہ خود بڑے قادور لیڈر تھے اور نون تھے, تو ان کا جو سٹانس تھا وہ ہمیشہ سے بڑا ہی کنسسٹنٹ رہا ہے کہ جی آپ کے الائز آپ پہ حملے نہیں کرتے. اور یہ جو فیض صاحب بات کر رہے ہیں کہ آج کہا گیا ہے وہاں پہ جو کمیونیکے ہے یہاں پہ یو کین سے, یا جو رسپانس دیا گیا نیشنل سیکورٹی میں, وہ تو یہ ہے کہ جناب یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے جو غیر ضروری تھی اور غلط ہوئی ہے, اور یو کین سے کہ اس میں ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. بھائی اسٹیٹ پروٹیسٹ کرتی ہے. اسٹیٹ اس وقت پروٹیسٹ نہیں کرتی تھی جب یہاں پہ 400 ڈرون اٹیکس ہوئے اور کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ 80 100 200 لوگ شادی میں شامل مار دیے گئے, پورے مدرسے کے سارے بچے مار دیے گئے. اس وقت بھی اسٹیٹ نے اس طرح پروٹیسٹ نہیں کیا جتنا اس لیٹر پہ کیا ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سروسز چیفس ہیں سارے, وہاں پہ وزراء ہیں, وہاں پہ وزیر خارجہ ہے, سارے وزیر داخلہ ہے, باقی لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے اگر پروٹیسٹ کیا ہے تو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. مطلب اس کی نہ اس کی آپ کہہ لیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا لیجیٹیمیٹ لیٹر ہے, اور اس کی زبان یا اس کی جو دھمکی ہے یا اس میں جو نتائج سے خبردار کیا گیا ہے یا ہمارے نجی اپنا اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے, وہ بالکل ہی غیر قانونی ہے, غیر ضروری ہے, اور بالکل آپ کہہ لیں کہ ساری حدیں کراس کی گئی ہیں. کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایک فون کال کی مار تھے کہ ہمیں ایک فون کال آتی تھی, ہم کہتے تھے اسامہ بن لادن کو بھی لے جائیں یہاں پہ شاباش آپ کی, آپ حملہ بھی کر دیں, آپ 100 بندہ بھی مار دیں, جنگ بھی ہم آپ کی کریں گے, آپ بتائیں کتنے بندے بھیجنے ہیں. تو ہم تو وہ لوگ. تو آج اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ نے غلط کیا ہے, آپ کو عادتیں بری پڑی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کو غلام سمجھتے ہیں, جو کہ ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ. ہم ایک مطلب بین الاقوامی جو برادری ہے قوموں کی, اس میں ہم 5ویں بڑی قوم ہیں, ہم آزاد ہیں, اور مطلب آپ کی کوئی بغلی اسٹیٹ تو ہے نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح کریں. سو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے بھی ایک چل رہا تھا یو کین سے کہ کمپین چل رہی تھی. بھائی کمپین نہیں چل رہی تھی, ساری اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ اپنے بوجھ سے گریں گے. اور دوسری بات کہ آپ جو 22 لوگ لوٹے ہوئے جن کو خرید لیا گیا ڈالروں سے, امریکی ڈالروں سے, جن لوگوں کو خرید لیا گیا, ان کے ووٹ بھی آپ اپوزیشن میں گر رہے ہیں. اور آپ اس کو بار بار اصرار کر رہے ہیں بیٹھ کے واشنگٹن میں, فیض صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ میں تو نیوٹرل ہوں. بھائی آپ کس طرح کے نیوٹرل ہیں؟ آپ کی کیلکولیشن غلط ہے, آپ کی لاجک غلط ہے, آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ مطلب جو ووٹ پی ٹی آئی کے نام پہ پڑے ہیں وہ ووٹ بھی آپ دوسروں کے کھاتے میں گر رہے ہیں, اور 80% ووٹ ہمارے خلاف ہیں. کس طرح کی لاجک ہے بھائی؟ فیض صاحب سے لیتے ہیں سر اس کا اوپینین. فیض صاحب سے لیتے ہیں. ہم اس ایوان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, فیض صاحب سے لیتے ہیں اوپینین, لیکن اس سے زیادہ چیمہ صاحب ایک اور ضروری چیز ہے. ایک منٹ صاحب, ایک منٹ جی جی پلیز. جی جی دیکھیں یہاں پہ ووٹ گرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کس نے کتنی سیٹیں جیتنی ہیں. اگر ووٹوں کی پرسنٹیج کی بات ہو تو اگر 2 پارٹیاں کھڑی ہوں, 3 پارٹیاں کھڑی ہوں, جہاں پہ آپ 50% نہ لیں تو 12 لگتا ہے ووٹ کتنے ہیں. ادروائز تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں الیکشن میں, 50 لوگ ایک میں کھڑے ہوں, 60 کھڑے ہوں, 70 کھڑے ہوں, 80 کھڑے ہوں, 80 کے 80 لوگ ووٹ لیتے ہیں. جیتنے والے کو ووٹ کبھی بھی 25%, اگر 80 لوگ کھڑے ہو جائیں جیتنے والے کو ووٹ کبھی 25% زیادہ نہیں پڑے گا. تو آپ کہیں گے کہ اس کے ووٹ 25% ہے, باقی 75% لوگ اس کے خلاف ہیں. بھائی یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ تو بڑا عام کہنا سی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آگے, ٹائم کم ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. میں سر واپس آتا ہوں علی بدر صاحب کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں. علی بدر صاحب, اب ہم سارے 1 منٹ کے لیے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے وزیر اعظم صاحب کو ہٹا دیا,
اور آپ متحدہ اپوزیشن برسر اقتدار آ گئی. یہ بتائیے آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے, کیا آپ کے پاس ایسی کنجی ہے جس سے آپ اس ملک کی قسمت جو ہے اتنے جو ٹینیور رہ گیا اس کے اندر جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ لے آئیں گے اور چیزیں ٹھیک بھی کر دیں گے اور دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہنے لگ جائیں گی؟ کیا کریں گے آپ جو یہ حکومت نہیں کر رہی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ کوئی جادوگری تو ہے نہیں کہ راتوں رات کچھ ہو جائے, بٹ ایک چیز بڑی اسٹریٹ ہے کہ جتنے لوگ بھی پارٹیز کے اندر ہیں وہ میچور اور ایک سیریس پولیٹیشینز ہیں, دے ہیو اے سبسٹینشیل اسٹینڈنگ. اور اس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور تمام جو دوسری پارٹیوں متحدہ اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, they will sit down, they will put their heads together or they will come up with a collective wisdom. They don't have a plan now, یہ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں پلان, کچھ چیزیں سیٹ ہو گئی ہوئی ہیں, ایک حکمت عملی بن گئی ہوئی ہے. سر کیا وہی تو جاننا چاہ رہے ہیں نا لوگ کہ یار اچھا چلیں, یہ چلے جائیں گے, وہ آ جائیں گے, ان کو تو ہم نے پہلے بھی آزمایا, اب کیا کریں گے؟ یہ تو بتائیں نا لوگوں کو آپ کیا کریں گے. لوگوں کو ابھی بتا دیں گے, ابھی ایک دفعہ عمران خان صاحب کو جانے تو دیں, جس دن جائیں گے the day he'll go, نیکسٹ ڈے آپ کو ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. سو وی آر کیپنگ آور کارڈ سیف, پلئنگ اٹ سیفلی. تو اس کو فوری ہر چیز کو نیکسٹ اسٹیپ ہے, پہلا اسٹیپ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا ہم اس کے بعد اگلی چیزیں بھی. کوئی سرپرائز تو نہیں دیں گے سر آپ لوگ؟ سر سرپرائز تو ہم نے دے دیا نا کہ ہم نے اپوزیشن کے سارے الائز توڑ لیے, باقی ساری چیزیں کر لی اور گورنمنٹ کا نمبر ڈاؤن کر دیا. وہ تو ہم نے گورنمنٹ کو سرپرائز دیا نا سر, لوگوں کو تو نہیں کوئی سرپرائز دیں گے. یہ سر کوئی سرپرائز نہیں ہے, لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور بہتری کا حل نکالیں گے کہ لوگوں کو ریلیف ملے. سر یہ نہ ہو بدر صاحب سنڈے کو آپ لوگوں کو سرپرائز مل جائے. عمران خان صاحب بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ یہی کہتا ہے, وہ لاسٹ موقع پہ جو گیم پلٹ دیتے ہیں. ویسے یہ کہتا ہے کہ ہی از اے نار پرفارمر, اور انہوں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں کہی جس سے ملک و قوم کا بھلا ہوا ہو, اور کوئی ایسا جو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے لاسٹ آج کی سپیچ دیکھ لیں, لاسٹ جلسے کی سپیچ دیکھ لیں, یا اس سے پہلے اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسی سبسٹینشیل چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کے پاس کوئی. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. تھوڑے میرے پاس وقت کی کمی, میں شارپ رکھ رہا ہوں ذرا کویشچن. فیض صاحب, آپ سر امریکہ میں بیٹھے ہیں, کئی سالوں سے بیٹھے ہیں, اور ایک پاکستانی بھی ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا اینالائز کیجئے کہ 3.5 سال کا ٹینیور جو پرائم منسٹر عمران خان کا رہا ہے, یو بینگ اے جرنلسٹ, یو بینگ اے پاکستانی لیونگ ابراڈ, how do you see this 3.5 years tenure of Prime Minister Imran Khan? نے بیان کے مطابق ان کو سکون سے حکومت نہیں کرنے دی گئی, ان کی مخالفت بہت ہوئی, اور اس کی ایک وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی سب سے بڑی کہ ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی چیمہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ایوان میں اکثریت ہے, سب سے بڑا گروپ ہے, لیکن ان کے پاس سمپل میجورٹی تو کبھی بھی نہیں رہی. آپ یہ 2-4 جو چھوٹے گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے آج ہمارے بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے کھپچیوں کا ذکر کیا کہ مجھے کھپچیاں لگا کے نہیں, ایکچولی کھپچیاں لگا کے ہی آپ کو 4 ووٹ سے آپ پرائم منسٹر بنے تھے, اور آپ کے پاس کبھی بھی اکثریت نہیں رہی سادہ. تو اس صورتحال میں جو ان کو ٹربلز رہے, جو پرابلمز رہے, وہ ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے. دیکھیے آپ کا جو سوال ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیا ہے, اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ شور تھوڑا سا کم کریں, ٹیمپریچر کو تھوڑا سا ڈاؤن کریں. ایک طرف کامنس آئے گی تو خود بخود آپ کے حالات بہتر ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک if not the first time, at least after a long time, پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب جو حکومت بنے گی, اور میرا خیال ہے کہ بننے والی ہے, وہ اس میں تمام پارٹیز شامل ہوں گی, بشمول میرا یہ ایک پریڈکشن ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو ڈسیڈنٹ گروپ ہے اس میں سے بھی کچھ لوگوں کو لیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ڈسیڈنٹ گروپ کو بھی آپ ملا لیں اس میں, تو یہ پہلی قومی حکومت ہوگی جو کہ بیسیکلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرے گی, مائنس آف کورس ناؤ وی کین سے کہ عمران خان گروپ. عمران خان صاحب کی اپنی ایک ظاہر اسٹریٹجی ہوگی, اور آج جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے یہی ہے کہ یہ ان کی پہلی ان کی تقریر ہے فرام اپوزیشن کیمپ. بہت شکریہ جی. میرے وقت کی کمی ہے, میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. چیمہ صاحب تھوڑا پریسائز آنسر دیجیے گا. یہ بتائیے کہ سنڈے کو کون سی ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ امید کیے ہوئے ہیں, تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ ایک چیز ہو جائے گی تو شاید عمران خان کی حکومت جو ہے یا عمران خان جو ہے وہ بچ جائیں گے؟ واٹ از دیٹ سر؟ دیکھیے اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے, جو جس کا بوجھ اٹھانا, بیگیج اٹھانا, لے کے چلنا بڑا مشکل ہے, امریکن مداخلت, اور دوسرا پیسے.
یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس پوری موو کو، جو ایک جمہوری پروسیس ہے، اس کو داغدار کر دیا انہوں نے. اور یہ ایک ایسا داغ ہے کہ شاید کسی میں اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو اس کو ساتھ لے کے نہ چلنا چاہے. اس بات کا دینا پڑتا ہے. جس نے تاریخ میں کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے اسے دینا پڑا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مڈ وے نکل آئے کہ جو نیکسٹ آپ پہلے فریش مینڈیٹ پہ چلے جائیں لوگ. سو پولیٹیکل پارٹی جو ہے نیو الیکشن آ جائے اور فریش مینڈیٹ پہ چلے جائیں تو وہ میرے خیال بیٹر ہوگا. تو اس کی اگر سینس پریویل کر جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بیٹر ہوگا. ادروائز یہ جو ہے نا جی، اس میں ہم عدم اعتماد ہاریں یا جیتیں، اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. ہم اگر جیت جائیں پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، ہم ہار جائیں پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کی جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے، وہ شاید افورڈ نہیں کرتی انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کرتی. لہٰذا اس میں کوئی بیٹھ کے تو سینس پریویل کر جائے اور مذاکرات ہو، بیٹھ کے سینس پریویل کر جائے، مذاکرات ہو جائیں، کوئی ایسا رستہ نکل آئے کہ جو ہے وہی برتھ ہو، ایک ری بورن ہو سارا سسٹم اور سیٹ اپ، اور تب ممکن ہے کہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھ سکے. ملک پاکستان کے کہنا تھا. جمشید چیمہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے. ہمارے ساتھ فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے جوائن کیے ہوئے تھے، آپ کا بہت شکریہ. علی بدر صاحب ترجمان بلاول بھٹو ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. شیخ روہیل اسکر صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے موجود تھے، آپ کا بھی ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ. آپ کا بھی ناظرین بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ خاصی نازک ہے، اور حکومت جانے کی یقینی طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کی پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ چھن جانے کے حوالے سے اعداد و شمار ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ماضی یہی بتاتا ہے، عمران خان کا بھی ماضی یہی بتاتا ہے کہ ویری انپریڈکٹیبل. آخری بال تک، آخری دن تک، آخری گیند تک جو ہے وہ آپ کچھ بھی حتمی نہیں کہہ سکتے. بہرحال ہم اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ملک کے پاکستان کے لیے، اس ملک کی قوم کے لیے، عوام کے لیے بہتر ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.